नाज़रीन, काफ़ी बड़े इवेंट्स हो रहे हैं कि एक क्लैश हुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान, कुछ झड़पें हुई हैं जिसमें मिसाइल्स भी इन्वॉल्व थे, जिसमें ड्रोन्स शामिल थे, जिसमें जंगी हथियारों ने हिस्सा लिया है, जिसमें जंगी बेड़ों ने हिस्सा लिया है। एक प्रॉपर काइंड ऑफ वॉर थी जो फ्यू और जब हमने देखी है, प्रॉपर झड़पें हुई हैं। ये तमाम बड़े इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि ट्रंप की जानिब से ये एक और अटेम्प्ट थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो सुपर पावर के लिए सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट बन चुका है, जिसको कंट्रोल करने के लिए और इस एम्बैरेसमेंट को हटाने के लिए वो बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बगैर कोई बात बन नहीं सकती है, ठीक है ना। ये ईरान के पास सबसे बड़ी लेवरेज है, ये दुनिया के सामने सबसे बड़ा सबूत है कि अमेरिका इस जंग में हार चुका है। तो अब या तो ईरान के साथ वो एग्रीमेंट करें, और ज़ाहिर ईरान के पास सबसे बड़ी लेवरेज ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को वो बार बार कंट्रोल करने की जब वो कोशिश करते हैं। अच्छा, जो इसी वीक ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से प्रोजेक्ट फ्रीडम, सो कॉल्ड प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस किया, और फिर 36 घंटों के अंदर अंदर कहा कि नहीं, फिलहाल जो मैं इसको रोक रहा हूं। ऐसा लगता है कि ये उसने एक बार फिर अटेम्प्ट किया है, क्योंकि इसमें जो अमरीकी जंगी बेड़े हैं उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में दाखिल होने की कोशिश की है, वरना कोई समझ नहीं आती, तुक नहीं बनती इस तरह के अटैक की। अमेरिकी जंगी बेड़े स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में किस मकसद के लिए दाखिल हो रहे हैं? तो मकसद यही है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को जब वो कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसमें उन्होंने बमबारी भी की है। ना सिर्फ जंगी बेड़े आए हैं बल्कि ऊपर से उन्होंने बमबारी भी की है। ये बिल्कुल वही ऑपरेशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को कंट्रोल करने वाला ऑपरेशन है, और एक बार फिर उसमें जो वो नाकाम हो चुके हैं। और इसमें अहम बात यह है कि इसी वीक 48 घंटे पहले चाइना ने ये स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि ये जो सो कॉल्ड प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस किया गया, तो इसका बुनियादी मकसद जो है वो हमें प्रेशराइज करना था। चूंकि ट्रंप और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात होने जा रही है, तो ट्रंप ये बताना चाहता था कि मेरे पास ये कार्ड है, मेरे पास ये कार्ड है, मेरे पास ये कार्ड है। तो ये चाइना को प्रेशराइज करने की एक अटेम्प्ट थी, जो कि बहुत बुरे तरीके से फेल हो गई है, बल्कि अमेरिका और ज्यादा एक्सपोज हुआ है। तो इस तरह की जो झड़पें हैं उसमें यह फिगर आउट करने की जरूरत है कि इसमें किसको क्या मैसेज दिया जा रहा है, इसमें रीजनल कंट्रीज को क्या मैसेज दिया जा रहा है, वो कितने इसमें शामिल थे, और ईरान को क्या मैसेज दिया जा रहा है जिसके साथ टॉक्स चल रही हैं। और यह खबर थी कि कल जो है वो कोई हतमी बात सामने आ जाएगी, जो कि नहीं आई। और चाइना को क्या मैसेज दिया जा रहा है, रशिया को क्या मैसेज दिया जा रहा है, तो ये इसमें फिगर आउट करना ये जरूरी है। अब ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा रैपिड था। उन्होंने खूब मिसाइल और ड्रोन्स इनके ऊपर बरसाए हैं, बड़ी ह्यूमिलिएशन के साथ इनको वापस जाना पड़ा है। जितनी बार ट्रंप ये अटेम्प्ट कर रहा है ना, उतनी बार अमेरिकी मिलिट्री, उसकी माइट जो है वो एक्सपोज हो रही है। एक बार फिर कोशिश की गई है ना, सीधी कोशिश है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को कंट्रोल करने की, और नाकाम हो गए हैं। तो जितनी वो अटेम्प्ट्स कर रहे हैं उतनी ज्यादा उनकी ताकत जब एक्सपोज हो रही है। और साथ साथ ये मामला बहुत ही खौफनाक है। इससे आपको अमेरिका की इंटेंशंस नजर आती है कि वो तैयार नहीं है ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट करने के लिए। वो ईरान को तबाही करना चाहते हैं, वो यहां पर अपनी डोमिनेंस ही कायम करना चाहते हैं। ये तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनको मजबूर कर रहे हैं, वगरना उनका कोर इरादा नहीं है। तो इस तरह के वाकयात आपको इंटेंट बताएंगे। जब ट्रंप इंतजामिया को इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए कि वो कोई एग्रीमेंट करें, और सीज फायर की रिक्वेस्ट खुद अमेरिका ने की, और अब ये हरकतें कर रहे हैं, तो इससे आप उनकी इंटेंट जब वो देख सकते हैं। इसके साथ जब वो एक और चीज जो हो रही है ना, वो सबसे ज्यादा खौफनाक है, वो सबसे ज्यादा हसास है, क्योंकि वो फिर सबको अपनी लिपेट में ले लेगी और ऐसी दहाइयों का क्राइसिस खड़ा करेगी कि उससे निकलते निकलते फिर बहुत तबाही देखना पड़ेगी। जनाब अली, मिस्र ने अपने जंगी हथियारे जो है वो यूएई के अंदर डिप्लॉय कर दिए। कल मिस्र के सदर ने दौरा किया यूएई का, और आज खबर यह सामने आ रही है कि मिस्र ने अपने जंगी हथियारे रफाएल जो हैं वो यूएई के अंदर डिप्लॉय कर दिए। वैसे तो उनके पास दुनिया भर के जंगी हथियारे हैं, मतलब अमेरिका के भी हैं, फ्रांस के भी हैं, यूरोप के भी हैं, सबके हैं। और अभी कल ही यूएई की जानिब से एक मुआहिदा किया गया है ब्राज़ील के साथ। 20 हथियारे वो वहाँ से खरीद रहे हैं, जिसमें सर्विलेंस हथियारे हैं, जिसमें एयरफ्यूल हथियारे हैं, वो ये सारे शामिल हैं, एडवांस हथियारे। तो कमी तो कोई नहीं है। एयरफोर्स उनकी 5 स्टार एयरफोर्स है यूएई की। तो अब मिस्र ने डिप्लॉय कर दिया। अब मुझे यह बता दें कि मिस्र ने ये जंगी हथियारे जो यूएई में डिप्लॉय किए हैं, ये किसके खिलाफ किए हैं? इजराइल के खिलाफ किए हैं, ईरान के खिलाफ किए हैं ना।
تو اب دیکھیے کہ ان کے بارڈر کے اوپر غزہ میں کیا کچھ ہوتا رہا، ان کے طیارے وہاں حرکت میں نہیں آئے. لیبنیز کے ساتھ کیا ہوتا رہا، ان کے طیارے وہاں پر حرکت میں نہیں آئے، لیکن ہزاروں کلومیٹر دور ادھر حرکت میں آ گئے. یس، ہم بہت ساری جیو پولیٹیکل جو ریالٹیز ہیں ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جی ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے دنیا چلتی ہے، وہاں معاملات کچھ اور تھے، یہاں معاملات کچھ اور ہیں. تو ایسی جیو پولیٹیکل ریالٹیز ڈسکس ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بٹ یہ ہے کہ یہ کون سا سولوشن ہے جس کی ڈائریکشن میں یہ بڑھ رہے ہیں، اس سے کون سا سولوشن جب نکل آئے گا؟ کنٹین تو اسرائیل کو کرنا ہے نا، اسرائیل کا ہاتھ روکنا ہے. نہیں، وہ اسرائیل کا ہاتھ نہیں روک رہے ہیں، بلکہ نتنیاہو کے پھیلائے ہوئے انتشار اور فساد اس میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے حصہ ڈال رہے ہیں. بھئی یہ تو نتنیاہو کی جنگ ہے نا، جس کی وہ 40 سال سے العلان کہتا پھرتا ہے، 40 سال سے. اور اس کی جنگ کا جو ڈائمنشن ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسرائیل اور امریکہ آ کر ایران پر حملہ کریں گے، یہ اس کی جنگ کی ڈائمنشن نہیں ہے، یہ اس کی ون آف دی ڈائمنشن ہے. دوسری ڈائمنشن میں OIC ورلڈ کو آپس میں بھی لڑوانا ہے، یہ اس باقاعدہ جنگ کا حصہ ہے. تو یہ اتنی کھلی سازش کو بھی یہ سمجھ نہیں سکے. تو جو یہاں پر سب سے حساس اور خوفناک بات ہے وہ یہ دیکھیے کہ افغانستان امریکہ کی جنگ ہوئی، امریکہ 2021 میں افغانستان سے نکل گیا، لگا ایسے کہ اب یہاں پر صورتحال ٹھیک ہو گئی ہے. بعد میں کیا پتہ چلا، افغانستان اور پاکستان کی جنگ چھڑ گئی، جو افغانستان کی جانب سے جس پالیسی کو اختیار کیا گیا. عراق اور ایران کی جنگ ہوئی، جس کا نتیجہ عراق اور کویت کی جنگ میں نکلا، اور اس جنگ کا نتیجہ 2003 کی عراق جنگ نکلا، اور پھر اس کا نتیجہ داعش، عرب سپرنگ، سیریا کا کرائسس، وہ سارا اس کا نتیجہ نکلا. تو جنگیں جو ہیں وہ نئی جنگوں کو جنم دیتی ہیں، خاص کر جہاں پر امریکہ آئے، جہاں پر اسرائیل آئے، تو ایسے کرائسس پیدا ہوتے ہیں کہ ایک جنگ دوسرے جنگ کو جب جنم دیتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ایران کی جو اپروچ ہے وہ یہاں رہنے والی اپروچ ہے، ایران کی جو اپروچ ہے آگے معاملات کو چلانے والی اپروچ ہے، اس ساری ریالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے. اس لیے آپ دیکھیں وہ سعودی عربیہ سے رابطے میں ہیں، قطر سے رابطے میں ہیں، ترکی سے رابطے میں ہیں، باقی ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، کہ یہ نہیں ہونے دینا کہ بعد میں پتہ چلے کہ آپس میں ہی لڑائی ہوگی. ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ برقرار رکھی جائے. اس لیے وہ سیز فائر بھی انہوں نے قبول کیا، ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں، ایک ایگریمنٹ کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں. تو لیکن ادھر وہ ایران کے خلاف ڈپلومنٹ جب وہ ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو الائن کر چکے ہیں ود اسرائیل، ود نتنیاہو، اور ان کے رابطے بھی ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. ان کا آئرن ڈوم یہاں پر ڈپلائے ہے. ابھی تازہ ترین جو اٹیک ہوا ہے اس میں اسرائیلی ایئر ڈیفنس نے انٹرسپٹ کیا ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے، یہ کیسا بھنور ہے کہ جس میں OIC دنیا ایسی پھنسے گی کہ پھر اس سے نکل نہیں سکے گی. اس لیے آپ دیکھیں پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عربیہ یہ سب کوارڈینیٹ کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس بھنور کے اندر ہم کبھی نہ جائیں. اور اس میں سارے چائنا اس میں شامل ہے، رشیا اس میں شامل ہے. اور پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس کو یوکرین جنگ سے کبھی آئسولیٹ کر کے مت دیکھیں، کیونکہ یہ یوکرین جنگ ہی ہے جو بہت سارے ریجن میں لڑی جا رہی ہے. یورپ شاید اتنا تیار نہ ہوتا ایران پر حملہ کرنے کے لیے اگر یوکرین کی جنگ جاری نہ ہوتی. تو یوکرین جنگ جو ہے وہ بہت سارے ریجن میں لڑی جا رہی ہے، مڈل ایسٹ میں تو بہت کھل کے لڑی جا رہی ہے. یوکرین یہاں پر ابھی بحرین کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا زیلنسکی نے ڈرون بیچنے کا، گلف ریاستوں کے ساتھ اس کی بات چیت جاری ہے. بشار الاسد اور وہ سارا جو معاملہ ہوا اس میں یوکرین جو وہ شامل تھا. ابھی جس دن حملہ ہوا ہے زیلنسکی نے اپریشیٹ کیا ہے حملے کو ایران پر. افریقہ میں ایک پراکسی وار جب وہ جاری ہے. تو کچھ ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں مزید جس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ چیزوں کو مزید ہوا ملے گی ایسے کرائسس کو. اب ذرا ٹرمپ کی بھی سٹیٹمنٹ سن لیں. ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے ایران پر حملہ کیا ہے دیٹ از جسٹ اے لو ٹیپ، دیٹ از جسٹ اے لو ٹیپ، یہ تو پیار بھری تھپکی ہے. اس کی آپ ذہنی حالت کا اندازہ لگا لیں. 91% امریکن نے کہا کہ یہ ذہنی طور پر اپنی اس کنڈیشن میں نہیں ہے، یہ آفس کو رن کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے. بمباری کرنا، لوگوں کو مارنا، یہ لو ٹیپ ہے جی، یہ پیار بھری تھپکی ہے ایران کے اوپر. اب بتائیں کہ کیا کرنا ہے اس شخص کا جس کے 91% ووٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ ذہنی طور پر فٹ نہیں ہے. یعنی
وہ اس کو کتنا لائٹلی بیان کر رہا ہے کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, بمباری کر دی, لوگ مارے گئے, دیٹ از جسٹ اے لو ٹیپ. اچھا جی, تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ معاملات کس شخص کے ہاتھ میں ہیں اور کتنی خرابی جو وہ آ سکتی ہے. اور دیکھیں یہ شخص کتنا کمزور ترین شخص ہے جس کو کتنی آسانی سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی ارد گرد اس کے خوش آمدید ٹولہ ہے, اور کوئی اس کی تعریف کر دے تو یہ جناب بالکل پھولا نہیں سماتا ہے. یہ تو سب سے ویک ترین شخص ہوا نا, جو جس نے 2 لفظ بول دیے یہ جناب علی, بس اس کا ہو گیا. تو نیتن یاہو کے لیے تو بڑا آسان ہے اس جیسے شخص کو ایکسپلائٹ کرنا, تو اور وہ کر رہا ہے. اچھا, اب ایرانیز نے بتایا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے آئل ٹینکر کے اوپر اٹیک ہوا. ایک ٹینکر جب ان کا فجیرہ کے قریب تھا وہاں پر اٹیک ہوا, اور ایران کی جو کوسٹ لائن ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. کشم جو آئی لینڈ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے بالکل بیچوں بیچ وہاں پر, اور جو ان کے جو کوسٹ لائن کے ایریاز ہیں وہاں پر بمباری کی گئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ پیورلی اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کا آپریشن ہے. اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپریشن کس نوعیت کا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کوئی کوسٹ لائن کے اوپر بمباری کی جائے گی, کیونکہ جو ایران نے اپنی ڈپلائمنٹ کر رکھی ہے میزائلز کی, ڈرونز کی, وہ کوسٹ لائن کے اوپر کر رکھی ہے. تو کوسٹ لائن کے اوپر بمباری ہوگی, یہ اس آپریشن کا حصہ ہے, اور ادھر سے وارشپ جب داخل کیے جائیں گے. تو یہ دونوں کام تو ہوئے ہیں. یعنی آپ مجھے بتائیے کیا تک بنتی ہے کوسٹ لائن کے اوپر بمباری کرنے کی؟ وہاں پر کون سے ٹارگٹس ہیں؟ تو وہ وہاں پر جو ڈپلائمنٹ ہے, جو لانچرز ہیں, ان کو ڈسٹرائے کرنے کی جب وہ کوشش کی گئی. تو یہ ایک اور بہت بڑی فیلڈ اٹیمپٹ ہے, بہت بڑی فیلڈ اٹیمپٹ ہے. امریکہ بہت برے طریقے سے مزید جب وہ ایکسپوز ہوا ہے, کیونکہ اس نے ایک بار پھر کوشش کی ہے, پھر ناکام ہوا. 3 امریکن ڈسٹرائر جو ہیں, میزائلز اور ڈرونز, ان کے اوپر ہم نے لانچ کیے ہیں. ایران بتا رہا ہے 3 جنگی بیڑے انہوں نے داخل کرنے کی کوشش کی ہے, اور ایران یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ان بیڑوں کو بھاگنے کے اوپر جب مجبور کیا. سوئفٹ ایرانین رسپانس ٹو US اگریشن, فوری ہم نے رسپانس دیا, اور ہیوی لاسز جب ان کو اٹھانا پڑے ہیں. اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, سینٹرل ہیڈ کوارٹر آف ایران یہ کہہ رہا ہے IRGC کا, انہوں نے خبردار کیا ہے امریکہ کو اور ریجنل کنٹریز کو کہ دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ایران جو ہے وہ اسٹرانگلی اور وداؤٹ ہیزیٹیشن رسپونڈ کرے گا, کرشنگ رسپانس ہوگا ٹو اینی اگریشن. یہ بات ریجنل کنٹریز بھی سمجھے. تو یہ اب کون سے ریجنل کنٹریز ہیں جو اس میں حصے دار بنے ہیں؟ اور ایران یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا لارج اسکیل اٹیک تھا, لارج اسکیل اٹیک, جس میں بیلسٹک میزائل نے حصہ لیا, جس میں اینٹی شپ کروز میزائل اس میں شامل تھے. ابھی کروز میزائل ایران نے بچا کے رکھے ہوئے ہیں, وہ استعمال نہیں کیے جنگ کے اندر, تو وہ اسی مقصد کے لیے ہیں. جو یہاں پر نیول بیٹل چھڑے گی وہ اس مقصد کے لیے کروز میزائل جب انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, اور ڈرونز اس کے اندر شامل تھے. ایران وارنز US اگینسٹ فردر اگریشن آفٹر رسپونڈنگ ٹو اٹیکس. مزید انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اگریشن ہوتا ہے تو اس کا بہت سخت جواب جب دیا جائے گا. اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ آگے صورتحال زیادہ بھیانک ہو سکتی ہے. وال اسٹریٹ جرنل کے آج جو خبر آئی ہے, ادھر یہ آپریشن ہوا ہے, اور وال اسٹریٹ جرنل یہ بتا رہا ہے کہ سعودی عربیہ اور کویت کی جانب سے اور کچھ گلف ریاستوں کی جانب سے دوبارہ امریکہ کو ایکسیس دے دی گئی ہے. یہ بات ثابت ہو گئی کل کہ امریکی ملٹری آپریٹ ہی نہیں کر سکتی اگر یہ ملک اپنی ایئر سپیس اور بیسز نہ دیں. اس نے کوئی خلا سے تو آنا نہیں ہے, یہیں سے اڑنا ہے نا, یہیں پر ان کے سارے سسٹمز ہیں. تو ان کی ایئر سپیس کو, خاص کر سعودی عربیہ کی ایئر سپیس کو استعمال کیے بغیر یہ امریکی ملٹری یہاں پر آپریٹ کر ہی نہیں سکتی. تو سعودی عربیہ نے ایکسیس بند کی, آپریشن روکنا پڑا فوری طور پر امریکہ کو. آج وال اسٹریٹ جرنل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایکسیس دوبارہ سے کھولی گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر یہ کھولی گئی ہے تو امریکہ کا پریشر آیا ہوگا. تو یہ دیکھنا بڑا حساس معاملہ ہے کہ انہیں آخرکار یہ امریکہ کی بات ماننا پڑی. اور سعودی عربیہ نے جو ایکسیس بند کی تھی اور باقی ملکوں نے, وہ اس فیئر میں تھی کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا, اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جنگ ان کے فائدے میں نہیں. اب اگر وال اسٹریٹ جرنل کی فی الحال خبر کو مانا جائے, دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ اس پر کیا رسپونڈ کرتا ہے. اور باقی اگر وال اسٹریٹ جرنل کی خبر کو مانا جائے تو اب انہوں نے کھولی ہے تو کس وجہ سے کھولی ہے یہ دیکھنا ضروری ہے نا, کیونکہ بند کرنے کا مقصد تو واضح تھا کہ ان کو اس جنگ میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. تو اب کیا ایسی چیز ہے جس نے پریشرائز کیا ہے کہ انہیں یہ ایکسیس دینا پڑی امریکہ کو؟ سعودی عربیہ کویت گرانٹ US ملٹری ایکسیس ٹو بیسز اینڈ ایئر سپیس فار وار. وال اسٹریٹ جرنل کی بہت بڑی خبر ہے. لیٹس سی کہ اب اس پر کیا ان کا رد عمل آتا ہے.
اور ایک یہ بات ہو گئی کہ انہوں نے دوبارہ ایکسیس دے دی ہے. اور ایجپٹ ڈپلائر رفائل فائٹرز ٹو دا یونائٹڈ عرب ایمریٹس. اور پھر جو یو ای کے صدر ہیں انہوں نے جا کر انسپیکٹ بھی کیا ان جہازوں کو. اور ادھر دیکھیے کہ سیکورٹی کونسل میں کیا ہوا ہے. کچھ عرب ریاستوں اور امریکہ نے مل کر ایک قرارداد لائی ہے سیکورٹی کونسل میں. ایران کے خلاف ایک بار پھر رشیا نے اس کو ویٹو کر دیا. رشیا نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف یک طرفہ بیانیہ مسلط کرنے کی جو کوشش ہے اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ یک طرفہ اس دنیا کی سرکس اور تماشا دیکھیں. حملہ ایران پر ہوا ہے اور کرائسس کا ذمہ دار بھی ایران ہے. اس سے بڑی اب تو یک طرفہ بیانیہ مسلط کرنے کی جو کوشش ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایسی قرارداد کی بالکل ہم سپورٹ نہیں کر سکتے جو ایران کو نشانہ بنائے اور بحران کی جو وجوہات ہے اس کو نظر انداز کریں. تو یہ کچھ مڈل ایسٹ کے ملکوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے امریکہ کے ساتھ مل کر. اور خلیج فارس میں جو سٹیبلٹی ہے یہ یک طرفہ مذمت اور اشتعال امیز اقدامات سے ممکن نہیں ہے. یہ رشیا کا میسج ہے جو بار بار مڈل ایسٹ کے ملکوں کو آ رہا ہے. مذمت کرتے رہے ایران کی, امن حاصل کر لیا. حزب اللہ کی مذمت کر کے امن حاصل کر لیا. اسرائیل کی بھی کر کے, امریکہ کی مذمت کر کے بھی ذرا دیکھ لو. اسرائیل کا راستہ روک کے بھی ذرا دیکھ لو, ہو سکتا ہے کہ امن ہو جائے. یعنی خلیج فارس میں سٹیبلٹی تو تھی 28 فروری سے پہلے, اس کو خراب کس نے کیا؟ نہیں, وہ کہتے ہیں ایران نے خراب کیا. تو اس نظریے سے سوچتے رہیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے وہی ہوگا جو ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں. مزید کرائسس, مزید جنگیں, مزید انسٹیبلٹی, مزید نقصان. یعنی ایک بہت بڑے آتے فشاں کے دہانے پر ہم ایک بار پھر مسلسل کھڑے ہو گئے ہیں کہ OIC کی آپسی جنگ کے بھی خطرات ہیں, اوپر سے امریکہ ایران جنگ کے بھی خطرات ہیں. اسرائیل جو ہے وہ روز دھمکیاں دے رہا ہے. اسی درمیان جو بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے وہ برازیل سے آ رہی ہے. برازیل کے جو صدر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ سے, اور جب سے یہ لیٹن امریکہ کا کرائسس شروع ہوا ہے اس کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے. 3 گھنٹے یہ ملاقات جو وہ جاری رہی وائٹ ہاؤس میں. اور اس ملاقات کے بعد برازیل کے صدر نے کیا بات کی ہے؟ پریزیڈنٹ وارنز وار آن ایران ول کاز مور ڈیمیج دین ٹرمپ ریئلائز. 3 گھنٹے ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے بعد برازیل کے یہ صدر کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جو جنگ ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ڈیمیجز اور تباہی لے کر آئے گی جتنا ٹرمپ سمجھتا ہے. 3 گھنٹے ملاقات کر کے آ رہے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس طرف دنیا کو لے کر جا رہا ہے. اور برازیل کے صدر نے پہلے دن سے جنگ کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف جو بھی نیریٹو ہے, جس جسٹیفیکیشن کے ساتھ یہ حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ پیور لائز ہیں, یہ جھوٹ ہے, صرف جھوٹ ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں انکنوینسڈ ہوں, مجھے ٹرمپ کنوینس نہیں کر سکا کہ ٹرمپ فلی انڈرسٹینڈ دا پوٹینشیل کانسیکوینسز آف دا کنفرنٹیشن. وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو اندازہ ہی نہیں ہے ریالٹی کا. میں بالکل کنوینس نہیں ہوں کہ اس کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ریئل کانسیکوینسز کا اندازہ ہی نہیں ہے. اس لیے اب ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے یہ 1 ہفتے کی جنگ ہے, یہ چھوٹی جنگ ہے, یہ بند ہو جائے گی, یہ ختم ہو رہی ہے, یہ سیز فائر ہو رہا ہے, یہ اگریمنٹ ہو رہا ہے. صرف اپنی آڈینس کو بتا رہا ہے کہ نہیں, یہ کوئی فار ایور وار نہیں ہے. اور یہ اب برازیل کے صدر کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے, دا انویژن آف ایران ول کاز مور ڈسٹرکشن دین ہی تھنکس. دیکھیں ٹرمپ کے ساتھ مل کر وہ آ رہے ہیں اور انویژن آف ایران کی اوپر وارننگ جاری کر رہے ہیں. تو کچھ تو چل رہا ہے نا امریکہ میں. ٹرمپ سے ملاقات کے بعد وہ اس خطرے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایران کی انویژن ہونے جا رہی ہے, زمینی فوج وہ اتارنے جا رہے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جس پر اسرائیلی لابی کام کر رہی ہے, یہی وہ چیز ہے جس پر ایک گلف کنٹری کام کر رہا ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو مکمل سرنڈر کروایا جائے, جس کے لیے زمینی فوج جو اتارنا پڑے گی. اور برازیل کے صدر نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہاں پر ایسی سوچ پائی جا رہی ہے, لیکن اس کی تباہی کیا آئے گی ان کو اندازہ نہیں. تو انویژن جو ہے وہ رول آؤٹ آپ نہیں کر سکتے, جس میں امریکہ کا کوئی اس میں کوئی فتح ان کے لیے نہیں ہوگی, لیکن کرائسس آئے گا ساری دنیا کے لیے. ٹیلی گراف نے لکھا ہے کہ ایران سروائیو کر سکتا ہے امریکی نیول بلاکڈ کو کئی مہینوں تک, اور یہ US انٹیلیجنس کی فائنڈنگ ہے. ایران کئی مہینے اس بلاکڈ کو جو ہے وہ فیس کر سکتا ہے. جو میں یوکرین جنگ کی بات کر رہا ہوں, اب آپ دیکھیے آج ماسکو نے وارن کیا ہے کہ آرمینیا جو آذربائیجان کے ساتھ, نیچے ایران, اوپر آذربائیجان, آرمینیا, ساتھ ترکی, یہ رشیا کے ایک بارڈر سائڈ ہے. ایک وہ ہے جہاں یوکرین, پولینڈ, یہ سارے ایریاز ہیں. ایک وہ اوپر بالٹک سٹیٹ ہے. تو
آج رشیا نے یہ کہا ہے کہ آرمینیا کو بھی یورپی یونین رشیا کے خلاف فرنٹ لائن بنا رہا ہے. تو یہ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. ایران سے اوپر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے نا, یعنی رشیا کے ہر بارڈر کے اوپر کنٹینمنٹ جو کی جا رہی ہے, رشیا کے ہر بارڈر کے اوپر ایک ایک ملک. تو ایران کے خلاف بھی جنگ, تو رشیا کے خلاف جنگ ہے یورپ کی, اور امریکہ کی جنگ اگینسٹ چائنا ہے, کیونکہ ایران دونوں کا اتحادی ہے. تو یہ یوکرین کی جو جنگ ہے نا, اگر یہ جاری ہے اور آگے بڑھ رہی ہے تو سمجھ لیں کہ معاملات خراب ہے. اور آج جو ہے وہ 16 ڈرون ملٹری پریڈ کے اوپر فائر کر دیے ہیں اس دوران یوکرین نے, اور اسرائیل نے بہت شدید ترین اگریشن لبنان کے اوپر کیا ہے. یہ کافی خوفناک بات ہے. اور فلسطینی اتھارٹی کے $4.8 بلین اسرائیل جب وہ سٹول کر چکا ہے. ویسٹ بینک سے اسرائیل جب وہ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے فلسطینیوں کو اور پھر فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرتا ہے, لیکن ٹیکس اکٹھا کر کے یہ فلسطینی اتھارٹی کو نہیں دے رہا, جس سے یعنی ویسٹ بینک کے معاملات چل رہے ہیں. $4.8 بلین یہ چرا چکا ہے اس ٹیکس میں سے. تو اس سے بڑی صورتحال بدتر ہو رہی ہے فلسطینیوں کے لیے. اور جو سمودھ فلوٹلا ہے اس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ سیکشول اسالٹ کرنے کی جب وہ کوشش کی گئی. یہ ہے اینٹی جس کے ساتھ مڈل ایسٹ کے کچھ ملک یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل, ان کی خوشحالی, ان کا امن وہ اس اینٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.